मसीह में आप सबको सलाम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। खुदावंद आप सबके साथ ऑलरेडी है और हमेशा तक आप उसको सीख करते रहें अपनी आखिरी सांस तक, क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि खुदा के अलावा, खुदा के अगर आपके पास इस वक्त खुदा नहीं है तो आपके पास कोई सहारा नहीं, आपके पास कोई होप नहीं है, आपके पास कोई उम्मीद नहीं है, आपके पास कोई खुशी नहीं है। तो जिसके पास खुदा है उसके फिर उसका मुकाबला कर सकते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है कि तेरे दुश्मन एक रास्ता से आएंगे लेकिन वो 7 रास्तों से भागेंगे। कोई भी हथियार जो तेरे खिलाफ बनाया जाएगा वो कभी कामयाब ना होगा। तू शेर बब्बर और आफी को रौंदेगा, तू जवान शेर और अस्ता को पमाल करेगा। मैंने तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म दिया है कि तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करे। तू सिर्फ सर है ना कि दुम, तू सिर्फ कामयाब होगा। तू जिस भी काम में हाथ डालेगा तू बाइसे बरकत होगा। सो खुदावंद आपका चुपान है, वो आपको किसी तरह भी नहीं चाहता कि आप वीक हो, आप लूज करें। लेकिन ये कॉन्स्टेंट बैटल है इमोशंस और रियलिटी के बीच में। इमोशंस आपके जनरेट तब होते हैं जब आप अपने 5 सेंसेस के अकॉर्डिंग चलते हैं, लेकिन जो रियलिटी है वो खुदा का कलाम है, जो ट्रूथ है वो खुदा का कलाम है। और ये मैटर ऑफ चॉइस है कि आपने किसका हमशक्ल बनना है। क्या आपने कन्फॉर्म टू दिस वर्ल्ड होना है या आपने ट्रांसफॉर्म्ड होना है। अब ये 2 डिफरेंट डायरेक्शंस हैं। क्या आप कन्फॉर्मर्स बनना चाहते हैं या आप ट्रांसफॉर्मर्स बनना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कन्फॉर्म टू दिस वर्ल्ड में कोई एश्योरेंस नहीं है कि यू विल गेट सक्सेस, बट जब आप ट्रांसफॉर्म्ड हो जाते हैं तो सबसे बड़ी जो खुशखबरी है वो ये है, और क्या कहते हैं, हमेशा की जिंदगी मिलती है। और हमेशा की जिंदगी के साथ जो खुदावंद यीशु मसीह ने आपके लिए इनहेरिटेंस विन की है आपको, तो फिर वो अपने महबूब को नींद में ही दे देता है। खुदा आपको हर एक चीज देना में इंटरेस्टेड है, खुदा आपको बहाल करने में इंटरेस्टेड है। अगर आप में से भी कोई अपने आप को लो, वीक, टिमिड महसूस कर रहा है या बीमार है 2-3 दिन से, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप इस वक्त बीमार हैं तो ये आपके फोकस का मसला है, क्योंकि आपका फोकस राइट चीजों से हटकर रॉन्ग चीजों के। और 2 दिन पहले खुदा ने मुझसे कलाम किया था कि रास्तबाज की मेरे साथ निकाले, बल्कि ज़बूर 34 उसकी 19 आयत है। खुदा ने मुझसे कलाम किया था इस आज के बहाली के दिन से पहले ही खुदा ने मुझसे कलाम कर लिया था और मैं इस कलाम को अपनी जिंदगी में ले चुकी थी। और हम कभी कभी वीक हो जाते हैं, हम इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि खुदा भलाई और सच्चाई का खुदावंद है। वो कहता है मैं तुझसे हरगिज दस्तबरदार ना हूं। ज़बूर 34 में लिखा है, सादिक की मुसीबतें बहुत हैं लेकिन खुदावंद उसको उन सब से रिहाई बख्शता है। आपकी मुसीबतें, क्योंकि आप सादिक है ना, आप रास्तबाज हैं, आपकी मुसीबतें हो सकती हैं, क्योंकि शैतान सिर्फ उनको तंग करता है जो रास्तबाज हैं, क्योंकि बाकी तो उसकी टीम के मेंबर्स हैं। शैतान लेकिन किसको तंग करेगा? जो रास्तबाज है, जो खुदा को फॉलो कर रहे हैं, और वो उन्हीं के रास्ते में पत्थर डाल रखेगा ताकि वो ठोकर खाकर गिर जाए। लेकिन खुदा के कलाम को तो वादा है, कहता है उसने तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म दिया है कि तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करें, ऐसा ना हो कि तेरे पांव पत्थर से ठेस खाए। देखिए खुदा को पता है कि शैतान आपके रास्ते में हिंड्रेंसेस लाएगा, ब्लॉकेजेस लाएगा, ऐसी कोई चीजें लाएगा, ऐसे रोड़े लाएगा जो आपकी डेस्टिनी तक पहुंचने से पहले आपको लगेगा वो कभी कभी वो पहाड़ जितने मुसीबतें ले आता है, पहाड़ जितनी प्रॉब्लम्स वो आपकी जिंदगी में लेकर आ सकता है। और आपको पता है कि अगर आपके सामने पहाड़ है तो आप पहाड़ के पीछे कुछ नहीं देख सकते। ऐसा ही है, आप पहाड़ के पीछे नहीं देख सकते, लेकिन अगर आप इत्तेकाद रखते हैं तो आपके लिए सब कुछ मुमकिन है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने आपको उस पहाड़ को हटाने के लिए इख्तियार बख्शा है। खुदावंद यीशु मसीह, खुदा बाप आपके लिए उस पहाड़ को रिमूव नहीं करेगा। शैतान आपकी जिंदगी में ऐसे ब्लाइंडर्स लेकर आएगा जिससे आप बाहर ना देख सके, ऐसे ब्लाइंडर्स लेकर आएगा आप देख ना सके, आप आउट ऑफ बॉक्स ना सोच सके, आप लिमिटेड होकर सोचे। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ पहाड़ को हटाना आपका अपना काम है। अपनी सोच को तब्दील करना, उसको काबू में रखना, अपने इमोशंस को काबू में रखना, ये टोटली आपके अपने हाथ में है। खुदावंद आपके साथ है, आपको किसी से नहीं डरना है। कोई भी जो आपके खिलाफ खड़ा हो, मैं आपको बताना चाहती हूँ जो लोग रास्तबाज लोगों के बारे में, जैसे के बारे में जब कोई कमेंट करता है, कोई बुरी बात बोलता है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि खुदा उसको बड़े पर्सनल लेवल पे लेता है।
تو خدا پھر ہمارے حصے کا مقابلہ کرتا ہے، خدا ہمارا ونڈیکیٹر بن جاتا ہے، اور جب آپ کا خدا ونڈیکیٹر بن جائے گا تو کوئی بھی آپ کے سامنے کھڑا نہیں رہ سکے گا۔ اور مجھے نہیں پتا میں کس کو یہ انکریجمنٹ کا کلام دے رہی ہوں، لیکن آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو اس وقت کسی جنگ میں ہے، اس کے سامنے ایک پہاڑ کھڑا ہو چکا ہے اور اس کو لگ رہا ہے کہ اس پہاڑ تک اس کی پہنچ تھی اور وہ اسے آگے موو نہیں کر سکتا، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں خدا پر ایمان رکھ اور اس پہاڑ سے کہے کہ سرک جا، تو وہ تیری سرک جا اور سمندر میں جا پڑ، سرک کر دوسرے کے سامنے بھی نہیں جانا، سرک جا، ایسا نہ کہ وہ آپ کے اگلی جرنی میں آ جائے، سرک جا اور سمندر میں جا پڑ اور وہ تیری بات مانے گا، کیونکہ اگر وہ صرف سرکے گا تو میں بھی وہ نیکسٹ ڈیسٹینیشن میں پھر آ جائے۔ اس لیے نہ آپ نے اس کو سرکانا ہے بلکہ سمندر میں ڈبو دینا ہے، تاکہ آپ دوبارہ ویسی ٹیمپٹیشن سے یا ویسے ٹیسٹ سے یا ویسے پرابلم سے نہ گزرے۔ خدا آپ سبوں کو 2022 میں بڑھانا چاہتے ہیں، اور آپ میں سے جو کوئی اس وقت کسی قسم کی فکر میں مبتلا ہے، میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں خدا کا کلام کہتا ہے کہ آج کے لیے آج کی فکر کافی ہے۔ آج کے لیے آج کچھ سوچیں، کل کی فکر نہ کریں، کیونکہ کل اپنے لیے نیکسٹ پلانز لے کر آئے گا۔ ہمارے ساتھ تو یسوع مسیح نہیں ہے اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے نیکسٹ فیوچر کے بارے میں خود سوچنا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم فیوچر کی فکر اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے اپنے فیوچر میں خداوند یسوع مسیح کو دیکھا نہیں۔ آمین۔ کیونکہ اگر آپ جانتے ہیں کہ یسوع مسیح نہ صرف آپ کے پاسٹ میں بلکہ آپ کے پریزنٹ میں بلکہ آپ کے فیوچر میں بھی پریزنٹ ہے، تو جس طرح آپ اپنے پریزنٹ کو انجوائے کریں اس طرح آپ اپنے فیوچر کے بھی فکر مند نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے فیوچر میں آپ سے پہلے ہی خداوند یسوع مسیح بیٹھا ہوا ہے اور آپ کو فیوچر بھی سیکیورڈ ہے، اس میں انوائنٹڈ ہے، اس میں، اور کوئی بھی ہتھیار آپ کے خلاف نہیں بنایا جائے گا۔ میں بلیو کرتی ہوں کہ آپ سب بائبل پلان کو فالو کریں، کیونکہ جب آپ بائبل پلان کو فالو کریں گے تو آپ کو ورڈ کی نالج آئے گی۔ میں بتانا چاہتی ہوں ہمیں ورڈ پڑھنے سے آتا ہے، ایسے کوئی چھوڑے، خدا اپنے کنگڈم میں لوگوں کو ایڈ کرنا چاہتا ہے۔ کیسی پیج آپ سب کا گھر ہے، خدا آپ کے تھرو اور میرے تھرو اپنے نام کے جلال دینے کے لیے کام کرے گا، لیکن ثابت قدم رہنا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں ہمیشہ کی زندگی کا تاج بھی انہی کے لیے جو ثابت قدم رہیں گے، جو کیا رہیں گے؟ ثابت قدم۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں آج جو میں آپ کے سامنے ہوں، میں ایک دن میں نہیں بن گئی، یہ اوور دا ایئرز آف کنسسٹنسی کی وجہ سے ہے۔ کنسسٹنٹ رہنا خدا کے ساتھ، خدا کنسسٹنٹ لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ کنسسٹنسی، آپ کو کوئی بھی کنسسٹنسی از دا کی ٹو سکسیس، چاہے پھر وہ کسی چیز میں۔ ایک بچہ جو روز پڑھ رہا ہے وہ اینڈ میں پوزیشن کا حقدار بھی ہے اور وہ لے بھی لے گا کیونکہ وہ ڈیلی بیسس پڑھا ہے، لیکن ایک جو لاسٹ مومنٹ میں پڑھ رہا ہے وہ ہارڈلی پاس تو ہو سکتا ہے لیکن وہ پوزیشن ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا۔ سملرلی جب ہم خداوند یسوع مسیح میں، تو جو ہماری جنگ ہے، اب کبھی کبھی آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب ہمارے سر پہ پانی چڑھ جائے گا تو پھر ہم تیرنا بھی سیکھ لیں گے۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں جب سیلاب آ جائے گا، جب طوفان آ جائے گا تو پھر آپ تیرنا نہیں سیکھ سکتے، کیونکہ اس وقت سب اپنی جان بچا رہے ہوتے ہیں، آپ کو اس طوفانی حالات میں کوئی سب تو تیرنا نہیں سکھائے گا۔ ایسے ہی خدا نے ایک ٹریننگ کا ٹائم رکھا، تیرنا آپ نے پہلے سیکھنا ہے، اچھے دنوں میں آپ نے تیرنا سیکھنا ہے۔ کے ساتھ سٹارٹ کریں گے اس کا 36 باب اس کی 19 آیت۔ آپ کو بتانا چاہتی ہوں شیطان آپ کو بیماری بھیج کے خوفزدہ کر سکتا ہے، لیکن ڈو ناٹ کیئر، گاڈ از آن یور سائڈ۔ آپ نے جنگ یہی ہے کہ سبمٹ ٹو گاڈ۔ آپ کو بخار چڑھ سکتا ہے، آپ کو فیور ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جنگ تو ہے ہی ہے، اور کون سی جنگ آپ نے کرنی ہے؟ ہیلڈ آپ آلریڈی ہیں، ہول آپ آلریڈی ہیں، کمپلیٹ آپ آلریڈی ہیں، پروٹیکٹڈ آپ لوگ آلریڈی ہیں، سیوڈ آپ لوگ آلریڈی ہیں، اور کیا کہتے ہیں انوائنٹڈ آپ لوگ آلریڈی ہیں، انہیریٹنس کے کو ایئرز آپ لوگ آلریڈی ہیں۔ تو جنگ ہے کس بات کی؟ جنگ یہی ہے کہ جو آپ ہیں اس میں جینا ہے، نہ کہ جو دنیا آپ کو بتا رہی اس میں جینا ہے۔ بات سمجھائیے، جو آپ ہیں خداوند کے کلام کے مطابق اس میں جینا ہے، نہ کہ جو دنیا آپ کو پکچر دے رہی ہے اس میں جینا ہے۔ آپ سے پکچرز کے تھرو بات کرتا ہے، ایون خدا بھی امیجز کے تھرو بات کرتا ہے، خدا امیجز کے تھرو بات کرتا ہے، خدا آپ کو امیج دیتا ہے، اور جو پکچر آپ کے اندر سے اٹھے گی نا اس سے آپ کو کوئی بھی ہلا نہیں سکتا، کوئی بھی نہیں ہلا سکتا۔ تو آپ کو اپنی پکچر اندر کی چینج کرنے کی ضرورت ہے، اپنے دل کی پکچر کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ دا مومنٹ آپ کے دل کی پکچر چینج ہوگی، آپ اپنے آپ کو کلام کے اعتبار سے دیکھنے لگے، نہ کہ کیمرے کے اعتبار سے، نہ کہ شیشے کے اعتبار سے، نہ کہ کسی شخص کے اعتبار سے، بلکہ اپنے آپ کو خدا کے اعتبار سے دیکھیں کہ آپ مسیح یسوع میں کون ہیں، آپ ہیلڈ ہیں۔ ایون اگر آپ ابھی کسی چیز کے سمپٹم سے سفر کریں، اپنے آپ کو یاد کریں کہ یہ سمپٹمز ٹیمپرری ہے، میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے،
جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ ہوا میرا گزر کسی موت کی سایہ کی وادی سے کیوں نہ ہو. تو یہ بات وہی ہے نا, جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو آپ ایک قسم کی موت کی پروسیجر سے گزر رہے ہوتے ہیں. وہ بیماری آپ کی جان بھی لے سکتی ہے. کبھی کبھی لوگ چھوٹی سے چھوٹی بیماری سے بھی ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. کبھی کبھی لوگوں کا بی پی شوٹ کر کے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. کبھی بی پی ایکسٹرا لو ہو گیا تھا, وہ ہو گیا, دل بند ہو گیا خود ہی سے. مطلب کہ ڈیتھ تو کسی ایک سیکنڈ میں آ سکتی ہے, کیونکہ وہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ انسان کی جو لائف ہے وہ گھاس کی مانند ہے, گراس کی مانند ہے, یعنی کہ وہ آج ہے اور کل ویدرڈ ہو جائے گی جب اسٹرانگ سن نکلے گا. تو سملرلی ایون جب آپ اس طرح کے سیزن سے گزریں تو وہ کہتا ہے ہوا میرا گزر کسی موت کی سایہ کی وادی سے کیوں نہ ہو, میں کسی بلا سے نہ ڈروں. اور بیماری ایک بلا ہے. anything that is coming to control you, anything that is coming to take life from you is a بلا. وہ بلا ہے, ٹھیک ہے, وہ ایول ورک ہے, وہ وکڈ ورک ہے. تو آپ نے اس وکڈ ورک کو اسپیک آؤٹ کرنا ہے, اس کے اگینسٹ اسپیک کرنا. اور کبھی کبھی آپ کو بتانا چاہتی ہوں, کبھی کبھی آپ صرف دل میں کہنے سے ٹھیک ہو جاتے ہیں, لیکن کبھی کبھی آپ کو اسپیک کرنا پڑتا ہے, اپنی ہیلنگ کو کلیم کرنا پڑتا ہے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں, ہم نے سائٹ میں لکھا ہے, اب ہمیں پتا ہے کہ ربشہ کی یعنی کہ جو شاہ اسور کا سرونٹ ہے وہ آیا ہے, اور اس نے ہسکیل کے 3 جو اس کا شیف ہے اور جو اس کے گھر میں کام کرتے ہیں ان 3 نوکروں کو بڑا ہی ڈرا دیا, اور اس نے کہا کہ دیکھو تم لوگ مصر کی ہیلپ لینا چاہ رہے ہو, اور تم کیا سمجھتے ہو کہ تم ہمارے خلاف کھڑے ہو سکتے ہو؟ آج تک کون سی قوم نے ہمارے خلاف سرکشی کی ہو اور وہ ہم سے جیتی ہو؟ جو بھی قوم ہمارے خلاف سرکشی کرتی ہے, ہم نہ صرف ان کے بندے مارتے ہیں, ان کے لوگ مارتے ہیں, بلکہ ان کے پوزیشنز بھی لے لیتے ہیں. اسی طرح اگر تم ہمارے خلاف کھڑے ہوگے تو تم اپنی جانیں بھی کھوگے, اپنا پوزیشن بھی کھوگے. اس لیے کیوں نہ ہم لوگ ایک ایگریمنٹ کر لیں کہ تم ہم سے جنگ کرو ہی نہ, اور جنگ کے بغیر ہی تم ہمیں سب کچھ اب سرنڈر کر دو, اور ہم کیا کریں گے, ہم تمہیں اس لینڈ میں گرو کر دیں گے, لیکن پھر تم ہمارے غلام ہوگے, ہمارے پیپل بن جاؤ. اب وہ ربشہ کی اگین اینڈ اگین اس بات کو دہرا رہے ہیں تاکہ آپ کو پتا ہے آپ کے دل میں خوف کب آتا ہے, جب آپ بیڈ نیوز سنتے ہو. اکثر آپ کے دل میں خوف آپ کے خواب کا بھی نہیں ہوتا جتنا سپوکن ورڈز کا ہوتا ہے. خواب آپ پھر اگنور کر دو گے, آپ کو کہ چلو خواب تھا یار, برا خواب آ گیا, میں نے کچھ سوچا تھا برا اس لیے آ گیا. لیکن جو سپوکن ورڈز ہیں وہ آپ کے دل کو ٹیررائز کر دیتے ہیں. لیکن آپ کا اور میرا خدا بہت بڑا. اچھا, ہم 18 آیت سے پڑھیں تاکہ ہم کنیکٹیوٹی رکھیں اور ہم بالکل لاسٹ نہ ہو جائیں. یسایہ اس کا 36 باب اس کی 18 آیت, یسایہ چیپٹر 36 ورس 18 کہتا ہے خبردار ایسا نہ ہو کہ حزقیہ تم کو یہ کہہ کر ترغیب دے کہ خداوند ہم کو چھڑائے گا. کیا قوموں کے معبودوں میں سے کسی نے بھی اپنے ملک کو شاہ اسور کے ہاتھ سے چھڑایا ہے؟ اب اس کو ایک ایگزامپل دے رہا ہے کہ تم جانتے ہو کہ اس چیز نے, شاہ اسور اتنا سٹرونگ ہے, اس کی آرمی اتنی سٹرونگ ہے میرے بادشاہ کی, کہ اس کے سامنے کوئی بھی کھڑا نہیں ہو سکتا. اسی طرح شیطان آپ کو بھی یہ بات آپ کے مائنڈ میں ڈال سکتا ہے کہ پاکستان میں غربت اتنی ہے کہ کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. جیسا کہ کووڈ ہے, کووڈ تو فلانے کے پرائم منسٹر کو بھی ہو گیا, اور اس کے اچھے اچھے ملکوں کے پرائم منسٹر کو ہو گیا, تو ہمیں بھی ہو سکتا. یہ تھنکنگ. لیکن یہاں پر اس کو پتا ہے کہ حزقیہ کا خدا سٹرونگ خدا ہے. لیکن دشمن پارٹی کو آپ سے ہمیشہ پہلے ہی پتا ہوگا کہ خدا کتنا سٹرونگ ہے, کیونکہ ایون خدا کے کلام میں یہ لکھا ہوا ہے کہ شیطان خدا پر ایمان رکھتا ہے اور وہ یقین رکھتا ہے کہ خدا موجود ہے, اور وہ اس پر ٹرمبل کرتا ہے, کانپتا ہے, تھر تھراتا ہے. وہ اس کو پتا ہے خدا کی پاور کا. صرف خدا کی پاور کا کس کو نہیں پتا؟ وہ جو مسیح یسوع کو قبول کر چکے. ایک شخص نے تو چلے قبول ہی نہیں کیا نا, اس کے تو قصے ہی ختم ہو گئے. لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مسیح یسوع کو تو جھٹ پٹ قبول کر رہے ہیں, لیکن اس کی پاور کو, جو ریزریکٹڈ پاور ہے, یعنی کہ اس نے بولا تمہارے اندر وہ پاور ہے جس پاور سے خدا نے یسوع مسیح کو مردوں میں سے جلایا تھا. تو سوچیں وہ پاور آپ کے پاس کتنی گریٹر پاور ہے, کیونکہ یسوع مسیح کی باڈی زمین پر تھی. ایک بات یاد رکھیے گا, اور زمین سے یسوع مسیح کو زندہ کرنا ایک انسان کے اختیار میں تھا. خود بخود کوئی انسان زندہ نہیں ہو سکتا تھا جب تک پروفیٹک ورڈ کوئی انسان نہ بولتا. لیکن وہاں پر خدا نے اپنی ساری طاقت کو استعمال کر دی تھا تاکہ یسوع مسیح کے قبر کا منہ کھل جائے اور یسوع مسیح زندہ آسمان پر, زندہ قبر سے باہر آ جائے. تو سیم پاور آپ کے اندر کام کر رہی ہے جو آپ کو بوسٹ کرے گی. لیکن اس پاور کو یاد کرنا ہے. اگر آپ اپنی پاور بھول جائیں گے تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ نے کیسے کام کرنا ہے, یا کس طرح کس وقت کون سا ٹیکنیک اپلائی کرنی ہے, کون سا ہتھیار یوز کرنا ہے. تو آپ کو یہی بات یاد رکھنی ہے. اب دیکھو اس نے کیا کہتا ہے آگے, وہ کیا کہتا ہے, کہتا ہے حمات اور عرفات کے دیوتا کہاں ہیں, سفرائیم کے دیوتا کہاں ہیں؟ کیا انہوں نے سامریہ کو میرے ہاتھ سے بچا لیا؟ ان ملکوں کے تمام دیوتاؤں میں سے
ہاں، ان ملکوں کے تمام دیوتاؤں میں سے کس کس نے اپنا ملک میرے ہاتھ سے چھڑا لیا، جو خداوند بھی یروشلم کو میرے ہاتھ سے چھڑائے گا۔ وہ آپ جو ربشا کی ہے، وہ ان کے دل میں فیئر ڈال رہا ہے کہ تمہارا خدا اتنا اسٹرانگ نہیں ہے۔ وہ خدا کی کریڈیبلٹی پر، خدا کی پاور سے ریلیٹڈ ان کے دل میں ڈاؤٹ ڈال رہا ہے۔ اور وہ کیا ڈاؤٹ ڈال رہے؟ وہ کیا ڈاؤٹ ڈال رہے؟ کہ تمہیں خدا بالکل بھی نہیں بچائے گا۔ خدا تمہیں کیا نہیں کرے گا؟ بالکل بھی نہیں بچائے۔ لیکن اب یہ تو حزقیہ بادشاہ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اتنی ڈینجرس خبر سن کے وہ کیسے ریئیکٹ کرتا ہے۔ اب آگے سنیں، یہاں پہ لکھا ہے ان ملکوں کے تمام دیوتاؤں میں سے کس نے اپنے ملک میرے ہاتھ سے چھڑا لیا، جو خداوند بھی یروشلم کو میرے ہاتھ سے چھڑائے گا۔ لیکن وہ خاموش رہے، اور اس کے جواب میں انہوں نے ایک بات بھی نہ کہی، کیونکہ بادشاہ کا حکم یہ تھا کہ اسے جواب نہ دینا۔ اب حزقیہ بادشاہ نے ان کو حکم دیا ہے کہ تم نے جب وہ آئے گا، ربشا کی آئے گا بیڈ نیوز کے ساتھ، تم نے اس کا آرگومنٹ نہیں کرنا۔ ہم اس کو تب تک جواب نہیں دیں گے جب تک کہ ہم خدا کو نہیں سن لیں گے۔ اب یہ آپ سمجھ رہیں گے کہ یہ تو میں اپنی طرف سے کہہ رہی ہوں، ابھی تک حزقیہ بادشاہ کا تو آپ نے سنا ہی نہیں۔ تو ابھی ہم دیکھیں گے کہ حزقیہ بادشاہ اس پینک سچویشن میں، جب اس کے ملک پر، اس کے لوگوں پر اٹیک ہونے والا ہے، فیئر کی سچویشن کریٹ کر دی گئی ہے، لوگ خوفزدہ ہو چکے ہیں، انہوں نے لوگوں کی جو لینگویج ہے، کامن لینگویج ہے یا لوکل لینگویج ہے، اس میں لوگوں سے بات کر کے ان کو بتا دیا ہے کہ کسی کا خدا نہیں بتا سکا۔ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ رہب کسبی جو جوشوا کے آنے سے پہلے ہی وہ کہتی ہے کہ تم لوگوں کو خدا نے جس طرح بچایا تھا، اس بات کو سن کے، اس گواہی کو سن کے ہی ہم آلریڈی خوفزدہ ہو گئے، اور ہم تو آلریڈی سرنڈر کر چکے ہیں۔ انہوں نے بڑی پروٹیکشن لگائی ہوئی، لیکن خوفزدہ سارے ہی ہیں۔ اسی طرح اب یہ جو ربشا کی ہے، وہ آ کے خدا کے لوگوں کو کنٹرول کرنا چاہ رہا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ جنگ کے بغیر ہی اپنے آپ کو سرنڈر کر دے۔ کبھی کبھی ہم شیطان سے جنگ کرتے ہی نہیں، کیونکہ پہلے وہ جو ہمیں ڈاؤٹ کی سچویشن دیتے ہیں نا، فیئر کی، ہم اسی میں گیو اپ کر دیتے ہیں، جبکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس پاور کون سی ہے، ہمارے پیچھے کھڑا کون ہے۔ اب جو یروشلم کے لوگ ہیں، ان کو پتہ نہیں ان کے پیچھے خدا کھڑا ہے، اور کون ہے ایسا جو خدا کی قوموں کو للکارے، ان کو پتہ نہیں ہے۔ جیسے کہ اسرائیل قوم ہے، جاتی جولیت روز آ کے 40 دن سے للکار رہا ہے، لیکن خداوند کہتا ہے، پھر داؤد کہتے ہیں، اور مزے کی بات ہے، جاتی جولیت کو شکست دینے والا نہ کوئی ساؤل کی فوجوں میں سے تھا، نہ کوئی ساؤل کا ٹرینڈ آرمی کا بنا تھا، نہ کوئی ویسی کوئی پلوان شلوان تھا، بلکہ وہ کہا تھا ایک معمولی سا چرواہا جس کے پاس چند بھیڑ بکریاں تھی، لیکن اس کے پاس ایک بات تھی، اس کا توکل خداوند پر تھا، اور وہ کہتا تھا کہ خداوند میرا چھپانا ہے، مجھے کبھی کمی نہ ہوگی، وہ مجھے ہری چراغاؤں پہ لے جاتا ہے، مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، اور پھر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ خواہ میرا گزر کسی موت کی سایہ کی وادی سے کیوں نہ ہو، میں کسی بلا سے نہ ڈروں گا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ خداوند میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ داؤد کو پبلسٹی لینے کے لیے، فیمس ہونے کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا پڑا، صرف خدا کی بات سننی پڑی، اور دیکھیں اس کو بادشاہ کی بیٹی بھی ملی، سلطنت بھی ملی، اور خدا کی قوموں کو بھی اس نے بچا لیا۔ آپ کی فزیکل اسٹرینتھ میٹر نہیں کرتی، آپ کا بلیف سسٹم میٹر کرتا ہے، اور اگر آپ کا بلیف سسٹم اسٹرانگ ہو چکا ہے، اگر آپ نے مائنڈ سیٹ نے ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ خدا آپ کے ساتھ ہے، تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کا مینٹلی، آپ نے اپنی مینٹل جنگ ہی نہیں جیتی، تو آپ فزیکل جنگ کی طرف کبھی بھی نہیں چل سکتے۔ وہ ایک کہتا ہے ان ملکوں کے تمام دیوتاؤں میں سے کس نے، اچھا اس کے بعد وہ کہتا ہے لیکن وہ خاموش رہے، اور اس کے جواب میں انہوں نے ایک بات بھی نہ کہی، کیونکہ بادشاہ کا حکم یہ تھا اسے جواب نہ دینا۔ اور الیاقیم بن خلقیہ جو گھر کا دیوان تھا، اور شبنا منشی، اور یواخ بن آصف مہرر اپنے کپڑے چاک کیے ہوئے حزقیہ کے پاس آئے، اور ربشا کی باتیں اسے سنائی۔ اب وہ اتنے ڈر گئے، وہ بھاگ کر آئے، اور انہوں نے بولا کہ حزقیہ بادشاہ سن، دیکھ فلانا بندہ یہ سارے باتیں کہہ کے چلا گیا۔ ربشا کی آیا تھا، اس نے یہ ساری باتیں کہی۔ دیکھیں اس نے کیا لکھا ہے، اپنے کپڑے چاک کر، یعنی کہ وہ ڈپریسڈ ہے، وہ سیڈ ہے، وہ پریشان ہے، وہ اپسٹ ہے کہ یار یہ ہو کیا گیا ہمارے ساتھ۔ دیکھتے ہیں حزقیہ بادشاہ اس خوف کو کیسے ٹیکل کرتا ہے۔ کیا آپ بھی اس وقت کسی طرح کے خوف میں مبتلا ہیں؟ خوف آف فیوچر، اگر آپ کا یہ بھی خوف ہے کہ فیوچر میں کیا ہوگا،
تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں خدا آپ کو اس خوف سے نکالنا چاہتا ہے، کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ اپنی ساری فکر، 1-2 فکریں نہیں ڈالنی، ساری فکر اسی پر ڈال دے کیونکہ اس کو تیری فکر ہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے ہمبل ہونا ہے۔ پتا ہے آپ کو خدا پر ساری فکر ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ خدا کے ساتھ فروتن ہو رہے ہیں، حلیمی سے آ رہے ہیں خدا کے ساتھ۔ خدا کلام میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ خدا کسی کا مقابلہ کرے گا، کلام میں صرف ایک جگہ لکھا ہے پطرس کے خط میں کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے۔ اور مغرور شخص کون ہے؟ جو خدا کے کلام کو ڈینائی کرتا ہے، جو خدا کے کلام کو قبول نہیں کرتا، وہ شخص مغرور ہے۔ خدا نے کیا سکھایا کہ خدا صرف کس کا مقابلہ کرے گا؟ مغروروں کا۔ اور مغرور وہ شخص ہے جو خدا کے کلام پر یقین نہیں کر رہا۔ آپ کو لگتا ہوگا ہمبل ہونا یہ ہے کہ لوگوں کی مدد کر دینا، لوگوں سے پولائٹلی ڈیل کر لینا، ٹھیک ہے، یہ اچھے ورچوز ہیں، یہ اچھی عادتیں ہیں، اور سوسائٹی میں ہمیں یہ کام کرنے چاہیے، کیونکہ اس طرح جو مخالف پارٹی ہے ان کو ہمارے پہ کوئی بلیم یا ایکوزیشن لگانے کی کوئی بات نہیں ملتی۔ لیکن جو ریئل ہیوملٹی ہے کلام کے مطابق، جو ہمبلنس ہے، کلام کی ہمبلنس، وہ یہ ہے کہ خدا کے کلام میں جیسا جیسا لکھا ہے اس پر ویسے ویسے اعتبار کرنا، اس پر ایمان لانا اور اس کے مطابق چلنا اور رہن سہن کرنا، یہ ہمبلنس ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی ایسا ہمبل نہیں ہے تو اس کو آج یہ ارادہ کرنا ہے کہ مجھے خدا کے سامنے حلیمی سے چلنا ہے، مجھے اپنے آپ کو جھکانا ہے خدا کے سامنے، مجھے اپنے دل کے خیالات کو، اپنے ذہن کے خیالات کو جھکانا ہے۔ تو یہاں پر چلتے ہیں 37 باب میں ہوں میں، 37 باب میں، اور یہاں پر لکھا ہے جب حزقیہ بادشاہ نے یہ سنا تو اپنے کپڑے پھاڑے اور ٹاٹ اوڑھ کر خداوند کے گھر میں گیا، اور اس نے گھر کے دیوان الیاکیم اور شبنا منشی اور کاہنوں کے بزرگوں کو ٹاٹ اوڑھ کر آموس کے بیٹے یسایہ نبی کے پاس بھیجا۔ اب غور کیجئے گا، حزقیہ بادشاہ نے یہ سن کر اپنے کپڑے پھاڑے اور ٹاٹ اوڑھ کر خداوند کے گھر میں گیا۔ اس نے جو سب سے پہلے ریچ آؤٹ کیا وہ خداوند کو کیا۔ اس نے اپنے کسی ایڈوائزرز کو نہیں بلایا، اس نے اپنے کسی فرینڈز اور فیملیز کو نہیں بلایا، اس نے بیٹھ کے کچھ اور پنچایت نہیں کی، ڈسکشنز نہیں کی، وہ صرف خدا کے پاس گیا۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کبھی کبھی آپ اپنے خوف میں اضافہ کر لیتے ہیں غلط لوگوں سے مشورہ لے کے۔ غور سے میری بات سنیے گا، کبھی کبھی آپ اپنے خوف میں اپنی جنگ کو مزید سخت کر لیتے ہیں کیونکہ آپ کے جو صلاح کار ہوتے ہیں وہ بلیورز نہیں ہوتے۔ کلام میں لکھا ہے کہ اچھے صلاح کاروں کی کثرت میں شہر سرفرازی پاتے ہیں۔ جب آپ کے ایڈوائزری بورڈ میں اچھے لوگ ہیں جو بلیو رکھتے ہیں، جو خدا کے روح سے بھرے ہوئے ہیں، جو آپ خدا کے کلام پر ایمان رکھتے ہیں، وہ گریس کے کلام کو فالو کرتے ہیں، پھر آپ کو بتانا چاہتی ہوں آپ کو کوئی نہیں، آپ کو اچھا مشورہ ملے گا۔ جیسے میں ہمیشہ جنگ اپنے مینٹور سے پوچھ کے کرتی ہوں، اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ایسی کوئی جنگ نہیں اپنی زندگی کی جو میں نے کبھی ہاری۔ میں اپنی ساری جنگوں میں فتح سے بڑھ کر غلبہ کے ساتھ آئی، ہر جنگ میں۔ میں گری ضرور ہوں، میں نے ایسا نہیں کہا، لیکن گری میں کیوں ہوں؟ کیونکہ میں اپنی بے تقادی، اپنے نان سینس ایٹیٹیوڈ، اپنے نان سیریس ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے گری۔ لیکن وہ کہتا ہے راست بات 7 بار گرے اور 7 بار اٹھ کھڑے۔ جان بوجھ کے نہ گرے، کبھی بہک گئے تو بہک گئے، میں بہکی تھی، میں پرپسلی گرنا نہیں چاہتی تھی، لیکن میں گر گئی تھی۔ لیکن جب آپ گریں گے بھی تو آپ کو سنبھال لے گا۔ اب اس کا ٹارگٹ یہ نہیں کہ پہلے 2-4 دفعہ گریں گے تو پھر سنبھلیں گے۔ اگر آپ کبھی نہیں گرے تو خدا ان کا شکر کریں اور اسی طرح اسٹریٹ واک کرتے رہیں، کیونکہ کہتے ہیں ہم نے سنا ہے گر گر کے بچہ بڑا ہوتا ہے، لیکن وہ بچوں کے لیے۔ اب آپ مسیح یسوع میں بچے نہیں ہیں، آپ کے اندر کمپلیٹ جیزس ہے۔ سمجھ آ گئی؟ آپ مسیح یسوع میں بچے نہیں ہیں، کیونکہ وہ کہتا ہے وقت کو غنیمت جان، اور وقت کے لحاظ سے تو تجھے استاد ہونا چاہتا، لیکن ابھی بھی تو دودھ بھری غذا لیتا ہے۔ یہ پولس رسول انسلٹ کر رہے ہیں۔ اب بڑا بچہ ہے، میرے جتنا بچہ فیڈر لگا کے لیٹا تو کیسا لگے گا؟ اب نارمل ہوگا۔ اتنا بڑا بچہ اگر فیڈر پی رہا ہے تو وہ نارمل ہے، وہ اپنے سینسز میں نہیں ہے، اس کا ڈائجسٹو سسٹم ڈیولپ نہیں ہوا، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے اس کے ساتھ۔ جب اس کے بعد کہتا ہے اور اس نے گھر کے دیوان الیاکیم اور شبنا منشی اور کاہنوں کے بزرگوں کو ٹاٹ اڑا کر آموس کے بیٹے یسایہ نبی کے پاس بھیجا۔ اب کس کے پاس بھیجا؟ یسایہ نبی۔ ایک بات یاد رکھیے، آپ کی زندگی میں پرابلم آئی ہے، آپ کے پاس 2-3 اسپرچل لوگ ہیں، لیکن آپ نے اس اسپرچل لوگ انسان کے پاس جانا ہے جس کا آپ بلیو رکھتے ہیں کہ وہ واقعی اسپرچل ہے، وہ اپنی طرف سے بات نہیں مارتا، اپنی طرف سے فلسفی نہیں جھاڑتا، وہ واقعی خدا اس کے تھرو بولتا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اب دیکھیں جب ہمارے گھر میں کوئی آتا ہے، کوئی مین آف گاڈ آتا ہے، اب ٹھیک ہے وہ مین آف گاڈ ٹیگ کے ساتھ تو ہے،
لیکن ہمیں نہیں پتا کہ وہ اپنی زندگی میں خدا کی ول کو فالو کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. بائبل پکڑ کے پریچ کرنے نکل جانا ڈز ناٹ مین کہ آپ خدا کی ول کو پورا کریں, یا میں بتا دوں یا آپ خدا کی مرضی کے مطابق چل رہے ہیں. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ خدا کی مرضی صرف یہی ہے کلام پکڑو اور پریچنگ شروع کر دو. نو جی, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں پریچنگ میرا باقی میری اپنی زندگی کی جنگوں میں مجھے کتنا خدا کو سرنڈر کرنا ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے. اگر میں باقی جنگوں میں خدا کو سرنڈر نہیں کری تو میں منسٹری بھی نہیں کر سکتی. اگر میں دن رات میں اپنے ہر تھاٹ کو خدا کے تابع نہیں لے کر آ رہی تو میں منسٹری نہیں کر سکتی, کیونکہ میں لوگوں کو بھی غلط مشورے دوں گی, میں لوگوں کو دل کے مطابق چلنا سکھا دوں گی نہ کہ خدا کے کلام کے مطابق. تو جب آپ مصیبت میں, آپ پریشانی میں, آپ پہلی کال اٹھا کے کس کو کر رہے ہیں؟ اگر آپ کے پاس کوئی اچھا اسپرچل مینٹور ہے, یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ نے رانگ پرسن کو کال کر دی تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں آپ کے فیتھ میں اضافہ ہونے کے بجائے آپ کے فیئر میں, آپ کے ڈاؤٹس میں, آپ کے ان بلیف میں, آپ کے فکروں میں اضافہ ہو سکتا ہے. سو چوز the person جس کا آپ کو پکا یقین ہو کہ اس کے تھرو خدا بات کرتا ہے. اس کے بعد وہ کہتا ہے, انہوں نے کہا کہ حزقیہ یوں کہتا ہے کہ آج کا دن دکھ اور ملامت اور توہین کا دن ہے, کیونکہ بچے پیدا ہونے پر ہیں اور ولادت کی طاقت نہیں. شاید خداوند تیرا خدا ربشاکی کی باتوں سنے گا جسے اس کے آقا شاہ اسور نے بھیجا ہے کہ زندہ خدا کی توہین کرے. دیکھیں اب بات وہ ان کی کہہ رہا تھا کہ تم لوگ سرنڈر کر لو, لیکن ہڈنلی وہ زندہ خدا کی توہین کرتا ہے. وہ کہتا ہے تمہارا خدا بھی ایلیجبل نہیں ہے, تمہارا خدا بھی آل پاورفل نہیں ہے, آل مائٹی نہیں ہے کہ وہ تمہیں بچا سکے. کیونکہ وہ کہتے ہیں عرفات, اور یہاں پہ کوئی خداؤں کا نام لکھا تھا, کہتا ہے حمات اور عرفات کے دیوتا کہاں گئے؟ کہتا ہے ان کے دیوتا نے مجھے نہیں بچایا. خداوند تیرا خدا ربشاکی کی باتیں سنے گا جسے اس کے آقا شاہ اسور نے بھیجا ہے کہ زندہ خدا کی توہین کرے, اور جو باتیں خداوند تیرے خدا نے سنی ان پر وہ ملامت کرے. جس پس تو اس بقیہ کے لیے موجود ہے دعا کر. بقیہ کے لیے موجود ہے دعا کر. بس حزقیہ بادشاہ کے ملازم یسایہ کے پاس آئے, اور یسایہ نے ان سے کہا تم اپنے آقا سے یوں کہنا, خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو ان باتوں سے جو تو نے سنی ہے. سن لیجیے گا یسایہ سب سے پہلے میسج کیا دے رہا ہے, کہتا ہے یوں کہنا کہ خداوند یوں فرماتا ہے تو ان باتوں سے جو تو نے سنی ہے جن سے شاہ اسور کے ملازموں نے میری تکفیر کی ہے, ہراساں نہ ہو, خوف زدہ نہ ہو. کیونکہ سب سے پہلی جو جنگ ہے وہ یہی ہے کہ آپ خوف رکھتے ہیں یا آپ, کیونکہ اگر آپ کا ہارٹ ہی خوف میں آ گیا نا آپ پیرالائز ہو جائیں گے. فزیکلی پیرالائز نہیں ہوں گے, میرا مطلب ہے آپ مینٹلی فریز ہو جائیں گے, اور پھر آپ خوف کی پرسپیکٹیو سے فیتھ بلڈ کرنے کی کوشش کریں گے. کیوں نہ ہم اس خوف کو ریسیو ہی نہ کریں, کیونکہ خوف کو بھی ریسیو کرنے کی آپ کی چوائس ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کی چوائس ہے, آپ کے پاس فری ول ہے کہ آپ نے خوف کو ریسیو کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. کہتا ہے ہراساں نہ ہو, دیکھ میں اس میں ایک روح ڈال دوں گا اور وہ افواج سن کر اپنے ملک کو لوٹ جائے گا, اور میں اسے اسی کے ملک میں تلوار سے مروا ڈالوں گا. آمین. اب غور کیجیے, حزقیہ کے پاس رائٹ پیپل ہیں جن کے پاس وہ جا رہا ہے, اور اس نے سب سے زیادہ کنسلٹ, سب سے پہلے کنسلٹ صرف یسایہ نبی کو کی, اور اس کے بعد وہ یسایہ نبی کو کہہ رہا ہے کہ بھائی دیکھو ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے اور یہ خدا کی انسلٹ تھی, تو اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے میں اس بارے میں یہ کہہ جاتا ہوں کہ سب سے پہلے تم خوف نہیں کرنا, ایک کام نہیں کرنا, تم نے خوف نہیں کرنا, آگے کام تو خدا نے کرنا ہے. لیکن جب آپ خوف میں مبتلا ہو جائیں گے, تو جب خدا آپ کو کوئی کام کرنے کو کہے گا نا تو آپ نہیں کر پائیں گے. میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں آپ جنگ کے لیے مسا کیے گئے ہیں. جیسے داؤد نبی جاتی جولیت کو فیس کرنے سے پہلے ہی مسا کر دیا گیا تھا. He was anointed. ایسی بات نہیں ہے کہ اس کا اسی وقت ایمان ڈیولپ ہوا, یہ تو پلان کا حصہ تھا. خود سیموئل نے, دیکھیں بات سنیں, وہ جنگ کے میدان میں تب تک نہیں اترا جب تک وہ انوائنٹڈ نہیں ہے. وہ انوائنٹڈ خدا نے پہلے اس کو کیا ہے, کیونکہ خدا کو پتا تھا پرانے عہد میں تو لوگوں کے اندر خدا کی روح ہی نہیں ہوتی تھی.
خدا کی روح نے ان کے اندر ان کے ساتھ ہوتی تھی لیکن ان کے اندر نہیں ہوتی تھی. لیکن ہم فار ایور انوائنٹڈ ہیں کیونکہ ہمارے اندر خدا کا روح بستا ہے اور ہم اس کے مقدس ہیں. تو جو وہ ہے کیا کہتے ہیں داؤد ہے وہ اس چیز کے لیے انوائنٹڈ تھا اور اس انوائنٹنگ نے کام کیا. سو کام سارا کس نے کیا؟ انوائنٹنگ. تو یہاں پر یسایہ بھی حزقیل کو یعنی کہ ایزیکیل بادشاہ کو یہی کہہ رہا ہے کہ تجھے خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک کام جو تمہیں کرنا ہے وہ تیرے پورشن میں جو کام آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ خوف نہ کر، ہراساں نہ ہو. جو باتیں تو نے سنی ہیں ان سے خوف مت کر، ان سے ڈر مت جا، کیونکہ the moment آپ ڈریں گے چیزیں خراب ہو جائیں گی. the moment آپ ڈریں گے تو چیزیں خراب ہو جائیں گی. فار ایگزامپل اگر آپ کو کسی ہائٹ سے ڈر لگتا ہے تو آپ اگر کسی اچھے ریزورٹ پہ کسی اچھے پوائنٹ پہ پہنچ بھی گئے ہیں جو کہ ہائٹ پہ کافی، تو آپ وہاں پہ سارا ٹائم ڈرتے رہیں گے. آپ اس پوائنٹ کا ویو کو یا اس کے جو انجوائمنٹ تھی اس کو انجوائے نہیں کر سکیں گے کیونکہ آپ اس میں مبتلا تھے، خوف میں مبتلا تھے. لیکن ایک شخص جو خوف میں نہیں ہے وہ اس چیز کو انجوائے کر لے گا. اب خوف ہمیں کیوں آئے گا؟ جب ہمیں سے لگتا ہے کہ جو سامنے والا ہے وہ سچ بتا رہا ہے اور ایسا ہو سکتا ہے. آپ میں سے کسی کو کسی بھی چیز کا خوف نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آپ کے اندر خداوند یسوع مسیح ہے اور آپ نے کلام کے اکارڈنگ خوف کے جب آپ کو خوف آئے تو آپ نے فیتھ کے اسکرپچرز کو دیکھنا ہے، اپنی سچویشن کے اسکرپچرز کو دیکھنا ہے اور وہ آپ نے اپنے لیے ڈکلیئر کرنا ہے، آپ نے ان کو بلیو کرنا ہے. پھر کیسا خوف؟ کوئی بھی خوف نہیں. خوف نہیں کرنا. خوف آپ کو پیرالائز کر دے گا. the moment آپ خوف کریں گے آپ نیکسٹ تھاٹ نہیں سن سکے. خدا آپ کو فیتھ والی بات سکھا رہا ہوں، خدا آپ کو کہہ رہا ہوگا یہ قدم اٹھاؤ. اگر داؤد بھی خوف کر لیتا، داؤد نبی کنگ ڈیوڈ اگر خوف کر لیتا تو کیا ہوتا؟ آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا؟ شور اچھا اگر کنگ ڈیوڈ خوف کر لیتا تو کیا ہوتا بتائیے؟ وہ کبھی بھی ذاتی جرات کو گرانے کے لیے نہ چاہتا. وہ اس کے بھائیوں نے جب اس کے اوپر سپیک کیا کہ تیرے دل میں شرارت ہے، تو شرارتی ہے، تو جان بوجھ کر آیا ہے، تو وہ جو تجھے اسائنمنٹ دی ہوئے 2-4 بھیڑ بکریوں کی. کبھی کبھی ہماری دیکھیں ایک بات سنیں، داؤد کے پاس 2-4 بھیڑ بکری ہیں اور آپ کے پاس شاید اس وقت 30,000 40,000 50,000 60,000 کی نوکری ہو، شاید 20,000 کی نوکری ہو، اور آپ اسی نوکری پہ سارا اپنا دار و مدار رکھ کر بیٹھے ہیں. خدا آپ کو اس مینٹیلٹی سے نکال کے بادشاہ بنانا چاہتا ہے، آپ سے بڑے کام لینا چاہتا ہے. آپ نے اپنے آپ کو اگر داؤد بھیڑ بکریوں کی حفاظت کرنے میں سوچا تھا نا کہ واقعی جنگ کو تو چھوڑو ان بھیڑ بکریوں کو کیا ہوگا، ایسا شخص کبھی بھی خدا کا کام نہیں کر سکتا. ایون خداوند یسوع مسیح سو داؤد نے وہاں پر اپنی ڈائریکشن کو چینج کیا ہے. اس نے اپنے بہن بھائیوں کی ڈسکریجمنٹ کو ریسیو نہیں کیا بلکہ اس نے یہ بلیو کیا کہ خدا نے مجھے بھیجا ہی اس لیے تاکہ میں ایک کام کروں، کیونکہ وہ خدا کے نام کی غیرت رکھتا ہے، اس کو محبت ہے خدا سے، اس کے دل میں بلیو ہے کہ خدا مجھے چھڑائے گا. اور دیکھیں ساؤل کو جب وہ اپنی سی وی دیتا ہے، اپنا ریزیومے دیتا ہے، تو وہ اپنا بڑا اچھا پاورفل انٹروڈکشن دیتا ہے. کہتا ہے میرے خدا نے مجھے شیر کے پنجے سے اور شیر کے پنجے سے اور ریچھ کے ہاتھ سے بھی چھڑایا ہے. آمین. تو خدا نے اس کو چھڑایا ہے، خدا آپ کو بھی چھڑائے گا، خدا آپ کو ڈیلیور کرے گا. لیکن مزے کی بات ہے وہ پرانے عہد نامے کی بات ہے، یہ جو بھی ہم پڑھے یہ بھی ہم پرانے عہد نامے کی بات پڑھے ہیں. لیکن جو ریالٹی ہے اب جو ٹروتھ ہے وہ یہ ہے کہ آپ آلریڈی ڈیلیورڈ ہو چکے ہیں. اب جب آپ ڈیلیورڈ ہو چکے ہیں تو آپ کے جو جنگ کرنے کا سٹائل ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. آپ کا جنگ کرنے کا سٹائل یہ نہیں ہے کہ پہلے آپ کو خدا کو ریچ کرنا پڑے گا، پھر وہاں سے آنسر آئے گا اور پھر آپ کوئی ایکشن لیں گے. نو نو نو، اب آپ کے آنسر سارے کنفرمڈ اور یس ہیں. دیکھیں بیماری آئے گی اس کا پہلی خدا نے آپ کو آنسر بتا دیا کہ بائی ہز اسٹرائپس یو ور ہیلڈ. پریشانی آئے گی وہ کہتا ہے کسی چیز کی فکر نہ کر، میں تیرے ساتھ ہوں. کسی چیز کا جیسے کہ آپ کو کھانے پینے کی فکر ہوگی تو کہے گا کہ اگر شیر کے بچے بھوکے نہیں رہتے، حاجت مند رہتے، تجھے کس بات کی پرواہ ہے. اگر آپ کو یہ فکر آئے گی اپنے ڈیز، اپنی لائف کے ڈیز کی، تو وہ کہتا ہے میں تجھے عمر کی درازی سے آسودہ کروں گا. اگر آپ کے پاس اولاد نہیں ہے تو وہ کہتا ہے کہ جس کے پاس نہیں ہے وہ اس کو دیتا ہے. جو مانگ تو خدا تجھے دے گا. کہتا ہے تو مانگ تو خدا تجھے کیا دے گا؟ قومیں میراث کے لیے. اگر خدا آپ کو زمین کے انتہائی حصے میراث کے لیے دے سکتا ہے، قومیں میراث کے لیے دے سکتا ہے، تو اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ اولاد کیا چیز ہے؟ اولاد تو شادی کے بعد ایک نیچرل سا بڑا پروسیس ہے. اولاد ہونی ہے، جن کی شادی ہوئی ان کی تو اولاد ہونی ہے. لیکن میراث میں
قومیں مل جانا، زمین کے انتہائی حصے مل جانا، یہ میریکل ہے. تو اگر خدا وہ کام کر سکتا ہے تو خدا کسی کی وomb کو کیوں نہیں اوپن کر سکتا؟ خدا ہر کچھ کر سکتا ہے، خدا سب چیزوں پر قادر ہے. اسی طرح اگر آپ کو کسی ایج کا فیئر ہے تو خدا ٹائم کا کنٹرولر ہے. خدا کے حضور 1000 دن ایک دن کے برابر ہے، اور ایک دن 1000 دن کے برابر ہے. خدا جس کسی کی 1000 دن کی محنت آپ کی زندگی میں ایک دن میں لا سکتا ہے، کیونکہ خدا گناہگاروں کو زحمت دیتا ہے کہ وہ سب چیزیں انبار لگائیں، اور تاکہ وہ کس کو دے سکے؟ تاکہ وہ راست بازوں اور صادقوں کو ڈسٹریبیوٹ کر سکے. اور آپ اور میں وہ راست باز اور صادق لوگ ہیں. یہ کوئی موٹیویشنل اسپیچ نہیں ہے، یہ میں آپ کو بالکل ٹروت بتا رہی ہوں. خدا کے کلام میں سارے اسکرپچرز بول رہی ہوں، میں خود ہی سے اپنی باتیں نہیں کی، میں سارے اسکرپچرز بول رہی ہوں. آئی تو ریفرنس نہیں بتا رہی، لیکن بول میں سارے اسکرپچرز رہی. سو خوف، اگین بات کرتے ہیں. خوف کیا کر سکتا ہے؟ خوف آپ کو ڈسٹرب کر سکتا ہے. ایون رات کو خواب میں اگر آپ خوف زدہ ہو گئے تو آپ جب جھٹکے سے اٹھتے ہیں تو آپ کی نیند خراب ہو جاتی ہے. کبھی کبھی ہم خواب سے، اپنے ڈریم سے اتنا ڈر جاتے ہیں کہ جب تک دن کی روشنی نہیں ہوتی ہم اس خواب کے فیئر میں رہتے ہیں، لیکن جب دن کی روشنی ہو جاتی ہے ہم بڑے نارملائز ہو جاتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ سو خوف آپ کو مفلوج کر دے گا ذہنی طور پر، آپ کے کانوں کو بند کر دے گا، آپ کے دل کی آنکھوں کو بند کر دے گا. آپ وہ دیکھ سکیں گے جو آپ کو دکھ رہا ہے، آپ وہ نہیں دیکھ سکیں گے جو خدا آپ کو دکھانا چاہتا ہے. آپ آواز نہیں سن سکیں گے، آپ کان رکھتے ہوئے بھی سن نہیں سکیں گے کہ خدا آپ کو کیا کہنا چاہتا ہے. آگے چلتے ہیں. اس کے بعد کہتا ہے سو ربشاکیل لوٹ گیا اور اس نے شاہ سور کو لبنا سے لڑتے پایا، کیونکہ اس نے سنا تھا کہ وہ لیکس سے چلا گیا ہے. اور اس نے کوش کے بادشاہ ترہاکا کی بابت سنا ہے کہ وہ تجھ سے لڑنے کو نکلا ہے. اور جب اس نے یہ سنا تو حزقیہ کے پاس ایلچی بھیجے اور کہا، شاہ یہودا حزقیہ سے یوں کہہ رہا کہ تیرا خدا جس پر تیرا بھروسہ ہے تجھے یہ کہہ کر فریب نہ دے کہ یروشلم شاہ اسور کے قبضہ میں نہ کیا جائے گا. سن لیں، وہ کہہ رہا ہے تیرا خدا تجھے فریب نہ دے. اور ہمارے چرچز میں یہی تو پریچ کیا جا رہا ہے. ہمارے چرچز میں خدا کی طاقت پر یقین رکھنے کے بجائے ہمیں یہی بتایا جا رہا ہے کہ اپنی طاقت اپنے ہاتھ پاؤں باندھ لو، کچھ کر لو اپنے لیے. اگر ترقی چاہتے ہو کچھ کر لو، ابھی سوچ لو. اگر سب کچھ ہم نہیں سوچنے تو پھر خدا کیوں کہتا ہے کہ میرے خیالات تمہارے خیالات ہیں؟ اور ایون ہماری جو حکمت کی بیسٹسٹ ہماری حکمت ہے نا، یعنی کہ جب ہم بہت زیادہ وائز بہیو کرتے ہیں، وہ پھر بھی خدا کی بے وقوفی بھی اس کے برابر نہیں ہے. Can you believe this thing? You have to. آپ کا بیسٹ پلان بھی خدا کے ودن اے سیکنڈ بنائے ہوئے پلان سے بیٹر نہیں ہو سکتا. اور یہاں پر کیا ہوتا ہے، اب اس کو ایک خبر ملی ہے اور وہ جاتے جاتے بھی دھمکی دیکھے گیا. کہتا ہے کہ تمہیں خدا فریب نہ دے کہ تمہیں میرے ہاتھ سے کوئی بچا سکتا ہے. اور سنیں ربشاکیل لوٹا کیوں ہے؟ سو ربشاکیل لوٹ گیا، ٹھیک ہے، اور دوبارہ دھمکی دیتے ہیں. اور اس نے شاہ سور کو لبنا سے لڑتے پایا، کیونکہ اس نے سنا تھا کہ وہ لیکس سے چلا گیا ہے. اور اس نے کوش کے بادشاہ ترہاکا کی بابت سنا کہ وہ تجھ سے لڑنے کو نکلا ہے. اور جب اس نے یہ سنا تو حزقیہ کے پاس ایلچی بھیجا. اب وہ چلا گیا کیوں؟ کیونکہ اس نے ایک جنگ کی خبر سن لی ہے. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، دیکھ تو نے سنا ہے کہ اسور کے بادشاہوں نے تمام ممالک کو بالکل غارت کر کے ان کا کیا حال بنایا ہے. سو کیا تو بچا رہے گا؟ کیا ان قوموں کے دیوتاؤں نے ان کو، یعنی جو جوزان اور ہاران اور رس اور بنی عدن کو جو تلسار میں تھے، جن کو ہمارے باپ دادا نے ہلاک کیا، چھڑایا؟ حمات کا بادشاہ اور عرفات کا بادشاہ اور شہر سفرائیم اور کچھ نام مجھے نہیں آتے، لیکن پتہ نہیں کیا ہے. ربیکا کیا ورڈ ہوگا؟ ہی نا؟ اگر کسی کو اچھی اردو آتی تو مجھے بتا سکتے ہیں. اچھا چلیں ہم کسی اور کی ٹیپ چلا دیں گے اس پہ جس کو اچھی اردو آتی. اور اووا
اور کا بادشاہ کہاں ہے؟ حزقیہ کے ایلچیوں کے ہاتھ سے نامہ لیا اور اسے پڑھا، اور حزقیہ نے خداوند کے گھر جا کر اسے خداوند کے حضور پھیلا دیا، اور حزقیہ نے خداوند سے یوں دعا کیا۔ دیکھیں، پہلی بار اس کو دھمکی ملی ہے تو وہ خداوند کے پاس گیا، یسایہ نے بولا ہراساں نہیں ہو۔ اب دوسری بار دھمکی آئی ہے، اور وہ دھمکی آئی ہے دوسری بار جو دھمکی آئی ہے وہ کیا آئی ہے؟ ریٹن فارم میں آئی ہے۔ اور وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ جو ریٹن فارم میں لیٹر ہے، آپ بھی اپنی رپورٹس کو خدا کے حضور پھیلا سکتے ہیں کہ خدا گاڈ، میں تیرے کلام پر ایمان رکھوں گی، نہ کہ یہ جو میڈیکل رپورٹ ہے اس پر ایمان رکھوں گی۔ آپ بھی اپنے ٹیسٹ ریزلٹس کو، جو آپ کے ایگزامینیشن اکیڈیمک لائف کے، آپ ان کو اپنا سامنے رکھ سکتے ہیں، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں اس پر بلیو نہیں کروں گی کیونکہ میری انٹیلیجنس یہاں سے نہیں آتی، بلکہ آئی ہیو دا مائنڈ آف کرائسٹ، کیونکہ قرنتیوں کے خط میں لکھا ہے کہ آئی ہیو دا مائنڈ آف کرائسٹ، میں اس پہ بلیو کروں گی۔ آپ بھی رائن کیا ہو گیا؟ میں نے کیا کہا ہے؟ رائن کچھ کہہ رہا ہے میرا بھانجا، پتنی کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ اچھا، اس کے بعد دیکھیں، اسی طرح آپ اپنی ریزیومے کو خدا کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ میں بھی آپ کے پاس کوئی ایکسپیرینس نہ ہوگی، آپ کے پاس کوئی کوالیفیکیشن نہ ہو، لیکن خدا آپ کو سوٹیبل جاب دے سکتا ہے، خدا آپ کو مقبول ٹھہرا سکتا ہے۔ یوسف قید کی حالت میں وہاں سے آتا ہے، قیدی ہے، لیکن پوتیفر کی نظر میں سرفراز ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا، اور وہ جس بھی کام میں ہاتھ ڈالتا تھا، پوتیفر کو یہ پتا تھا کہ اس کا جو کام ہے نا وہ خدا ہی کر رہے ہیں، کیونکہ وہ باقی ٹرینڈ نوکروں سے زیادہ بیسٹ کام کر رہا تھا۔ تو جب آپ کے ساتھ خدا ہے تو آپ کو جان جاتے ہیں کوئی اسٹرگل نہیں کرنی پڑے گی، کوئی بھی چیز جس میں آپ کو اسٹرگل کرنی پڑے گی آپ جج کر سکتے ہیں کہ وہ خدا کی طرف سے ہے یا نہیں ہے، کیونکہ خدا کی طرف سے جب خدا دولت دیتا ہے تو خدا اس کے ساتھ دکھ نہیں ملاتا، جب کوئی خدا چیز دیتا ہے تو خدا اس کے ساتھ پریشانی نہیں ملاتا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ آگے بڑھتے ہیں، کہتا ہے حزقیہ نے ایلچیوں کے ہاتھ سے نامہ لیا اور اسے پڑھا، اور حزقیہ نے خداوند کے گھر جا کر اسے خداوند کے حضور پھیلا دیا، اور حزقیہ نے خداوند سے یوں دعا کی، اے رب الفاج، اسرائیل کے خدا، کروبیوں کے اوپر بیٹھنے والے، تو ہی اکیلا زمین کی سب سلطنتوں کا خدا ہے، تو ہی نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ اے خداوند کان لگا اور سن، اے خداوند اپنی آنکھیں کھول اور دیکھ، اور سخریب کے ان سب باتوں کو جو اس نے زندہ خدا کی توہین کرنے کے لیے کہلا بھیجی ہیں سن لے۔ اے خداوند، در حقیقت اسور کے بادشاہوں نے سب قوموں کو ان کے ملکوں سمیت تباہ کیا اور ان کے دیوتاؤں کو آگ میں ڈالا، کیونکہ وہ خدا نہ تھے بلکہ آدمیوں کی دستکاری تھے۔ جب آپ کا دیکھیں، ایک بات سنیں، یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں جو باقی وہ تھے بادشاہ تھے ان کا ٹرسٹ مین میڈ گاڈ پہ تھا۔ اگر مین میڈ گاڈ پہ ٹرسٹ کر کے وہ ڈسٹروائے ہو گئے تو مین میڈ تھنگس پر ٹرسٹ کر کے آپ بھی ڈسٹروائے ہو سکتے ہیں۔ مین میڈ کلچر پر ٹرسٹ کر کے آپ بھی ڈسیو ہو سکتے ہیں۔ مین میڈ ٹریڈیشنز کو اڈاپٹ کر کے آپ بھی لوز کر سکتے ہیں۔ مین میڈ وکٹری کو اسی کو کنفرم کر کے آپ بھی اس کو سیکھ کرنے جائیں گے تو آپ ہار جائیں گے، کیونکہ اگر آپ خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں تو آپ مین میڈ کلچر سے سیپریٹ کر لیے گئے ہیں۔ اگر آپ خدا کے بیٹے بیٹیاں بننے کے بعد مین میڈ کلچر کو سرنڈر کرتے ہیں، دیکھیں رائٹ باتوں کو سرنڈر کرنا ہے، جیسے ہم حکومت کتابیں ہیں، ہم حکومت میں تمام رولز اور ریگولیشنز کے ساتھ چل رہے ہیں، ہم سپر ہیروز نہیں بن گئے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ ہم یہاں سے اڑ کے وہاں تک جا سکتے، ہمیں کوئی اسپرنگ مل گئی یا ہم اسپائڈر مین کی طرح بن چکے، ایسا نہیں ہے۔ ہم بینگز ہیں، بٹ اب ہمارے اندر کیا ہے؟ ہمارے اندر سپر گاڈ ہے، ریزائڈ کرتا ہے، لیکن وہ سپر گاڈ کب ایکٹیو ہوگا اور کام کب کرے گا؟ جب ہم بلیو کریں گے۔ تو یہاں پر وہ مین میڈ اپنی ہاتھوں کی دستکاری پہ بلیو کرے کہ وہ ہمیں بچا لے گا۔ کچھ لوگوں کا یہی ایمان ہے کہ ان کی جاب ان کو بچا لے گی، ان کی ایجوکیشن ان کو بچا لے گی۔ کسی خدا پر ایمان رکھنا ڈز ناٹ مین کہ آپ کا خدا کوئی لکڑی سے بنا ہوا کوئی بت ہے، کوئی لکڑی سے بنا ہوا بت ہے، نہیں، آپ یہ چیز غلط مت سمجھیے گا، کیونکہ کرسچن لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جب بھی میں اس طرح کی بات کریں تو بت پرستی کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ کے سامنے کوئی گاڈز ہے، نو، آپ کا گاڈ آپ کی جاب بھی ہو سکتی ہے، میں بھی آپ کا گاڈ، کیونکہ جس پر آپ ٹرسٹ کرتے ہیں وہ آپ کا گاڈ بن جاتا ہے۔ اینی تھنگ یو آر ٹرسٹنگ مور دین
any other thing, کوئی بھی چیز جس کو آپ باقی چیزوں سے زیادہ ٹرسٹ کرتے ہو اور آپ کو وہ لائف سیونگ لگتی ہے، وہ آپ کا سیویئر بن جاتی ہے. آپ اس کو کنفیس کرو یا نہ کرو، آپ اس کو اپنے سیویئر کے طور پہ دیکھ رہے ہیں. کہتا ہے جس کا حکم مانگتے ہو، رومیو 6 باب اس کی 16. کہتا ہے جس کا حکم مانتے ہو تم اسی کے تابع ہو جاتے ہو. جس چیز کو آپ پرائورٹی دے رہے ہیں آپ اس چیز کے تابع ہوتے جائیں گے آٹومیٹکلی. یہ آپ کو اب آپ نے چوائس کرنی ہے. میں آپ سب کو باتیں بتاتی جا رہی ہوں. جس کو لگ رہا ہے اس کے لیے کلام ہو رہا ہے وہ ریسیو کرے. اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں اس چیز کو برا نہ سمجھیں، خوشی سے قبول کرے کہ آپ ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں جن پر یہ باتیں رویل ہوگی اور ان کو وقت نقصان اٹھانے سے پہلے یہ باتیں ظاہر ہوگی، بجائے کہ وہ پورا ڈوبتے اور ڈوبنے کے بعد ان کے لنگس کو پمپ کر کر کے دبا دبا کے پش کر کر کے ان میں سے پانی نکالنا پڑے. اور وہ تکلیف دہ ہوتا ہے جب آپ کے منہ اور ناک سے سالٹی واٹر نکلے گا، وہ تکلیف دہ. آگے پڑھتے ہیں. کہتا ہے اور خداوند در حقیقت سور کے بادشاہوں، کہتا ہے یہ حقیقت ہے کہ باقی دیکھیں یہ حقیقت ہے کہ کووڈ جس کا کیا نام ہے اومیکرون سب چیز لوگوں کو افیکٹ کرے، لیکن وہ آپ کو افیکٹ نہیں کرے گا. ڈینگی آپ کو افیکٹ نہیں کرے گا. ورلڈ کا اکنامک سسٹم آپ کو افیکٹ نہیں کرے گا. ڈالر کا ریٹ اگر انکریز ہو رہا ہے پاکستانیوں کے لیے مشکل ہو رہا ہے تو وہ آپ کو افیکٹ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کی اکانومی، آپ کا کلچر یہاں سے رول اور رین نہیں کرتا. آپ کا کلچر سسٹم، آپ کی جو اکنامک کرنسی ہے، آپ کی اکنامک کرنسی کیا ہے؟ آپ کی تو اکنامک کرنسی نہ ڈالر نہ روپی ہے، آپ کی اکنامک کرنسی بائی فیتھ ہے، کیونکہ جو اعتقاد رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ممکن ہے. تو آپ کا کرنسی ایون ریال بھی نہیں ہے، جو بھی اور کوئی کرنسی کے نام ہوتے ہیں، جو بھی آپ جہاں بھی کہیں رہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. فارغ بندے تو ہے ہی نہیں. میں کہتی ہوں اتنا کام ہے، اتنے سولز ہم نے جیتنے ہیں ابھی، اتنا ہمارے پاس کام ہے، لیکن ہم لوگ ہیں، ہم خوفزدہ ہیں، ہم ہراساں ہیں، ہم اپنے فیئر سے ابھی تک نہیں نکل سکے. ہم ابھی تک بجلی کی بل، روٹی پانی، گیس کے بلوں سے نہیں نکل سکے. تو ہم نے کنگڈم کے بارے میں کیا سوچا؟ ہم یہی نہیں سوچ سکے ابھی تک کہ کرسمس کے بعد ہمارا جنوری کا مہینہ کیسے گزرے گا، تو آگے کیسے چلے گا. یہ 99% کرسچنوں کا یہی حال ہے. چلے 99 سے 95%، 5% ہیں جو بہت ہی اسٹیبلشڈ چل رہی ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ وہ خدا کو مان رہے ہیں، لیکن بلیورز کو اٹھنے کی ضرورت ہے. اور پھر وہ کہتا ہے 19 آیت میں لکھے اور ان کے دیوتاؤں کو آگ میں ڈالا کیونکہ وہ خدا نہ تھے بلکہ آدمیوں کی دستکاری تھی، لکڑی اور پتھر، اس لیے انہوں نے ان کو نابود کیا. سو اب اے خداوند ہمارے خدا، تو ہم کو اس کے ہاتھ سے بچا لے تاکہ زمین کی سب سلطنتیں جان لیں کہ تو ہی اکیلا خداوند ہے. اس نے کیا بولا؟ خدا تو جان لے. اب دیکھیں اس کو خدا کو ریچ آؤٹ کرنا پڑ رہا ہے فار پاور. حزقیل کو خدا کو ریچ آؤٹ کرنا پڑا ہے فار پاور، لیکن آپ کو خدا کو ریچ آؤٹ پاور کے لیے کہیں چرچ میں جا کے کہیں بھی کریں، آپ جس جگہ کھڑے ہیں اسی جگہ خدا کی پاور آپ کے ساتھ چل سکتی ہے، کیونکہ پاور آپ کے اندر ہے. اب آپ کو کسی اسپیسیفک لوکیشن پہ جا کے کہ خواہ میں پاتال میں کیوں نہ چلا جاؤں، خدایا میں تیری روح تو بھلا نس کے کدھر جاواں. خدا ہر جگہ پریزنٹ ہے، آپ کے اندر پاور ہے. آپ کا ریچنگ سسٹم خدا کا ریچ کرنے کا ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. میں تو چاہتی ہوں ہم کیسی پیج کو اتنا بڑھائیں، ہم اپنے بچوں کی کاؤنسلنگ کریں، ہم ان کے رہن سہن کے طریقے بدلیں، ہم ان کو کنگڈم کی چیزیں دکھائیں تاکہ ان کا مائنڈ سیٹ کمپلیٹلی طور پر چینج ہو جائے. آپ لوگ جوان اولادیں ہیں، سب جوان ہیں، اور جوان کیسے ہیں؟ زبردست کے ہاتھ میں تیر. جوان کیسے ہیں؟ زبردست